अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हमने कुछ बात करनी है कि अपने वक्त की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जनाब अपने वक्त को ज़रूर संभाल के रखना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा बेहतर बना सकते हैं। और रोज़ाना की तरह आज भी यही कोशिश करेंगे कि आपका वक्त हमारे साथ जुड़ने से और भी ज़्यादा कीमती बना रहे। और वैसे भी वक्त के हवाले से ही आज का टॉपिक भी है कि हमने वक्त की हिफाजत कैसे करनी है और उसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के हवाले से हमें किन किन एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। कहते हैं जनाब कि वक्त बहुत कीमती है। आम ज़ुबान में इसे सोने से भी तशबीह दी जाती है, लेकिन हम इतनी कीमती चीज़ को अक्सर फ़जूल कामों में ज़ाया कर देते हैं। अब बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इसका एहसास तक नहीं होता है। ऊपर से वक्त की रफ़्तार भी कुछ मेरे ख़्याल से ज़्यादा ही तेज़ चलती जा रही है कि दिन ऐसे गुज़रते हैं जैसे घंटे हैं और जनाब साल ऐसे गुज़र रहे हैं जैसे जनाब एक महीना है। आप देख लें कि ये हम नए महीने में दाखिल हो चुके हैं। नवंबर का महीना कह लें कि सेकंड लास्ट महीना है 2024 का, और एक महीने के बाद हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम कुछ अरसा पहले ही 2024 का हमने आगाज़ किया था। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि आप अपने वक्त को डिज़ाइन ही ऐसे दें कि आपको एक दिन ही इतना ज़्यादा लगे कि ख़त्म होने का नाम ना ले। मगर ये होगा कैसे, इस पर आज हमने नज़र डालनी है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आप तक मैंने पहुंचानी है। सबसे पहली बात कि छोटे कामों के दौरान जो वक्त हमारा ज़ाया होता है ना, उसे ज़ाया नहीं किया करें। मसलन अगर आप किसी जगह पर हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार की हालत में तो यही वक्त जो है ना, आप अपने ख़यालात को तरतीब दे सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कोई आपकी कोई भी चीज़ है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अब दानिश्वर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो इंतज़ार की घड़ी है ना, उसमें हम सीखने की हालत में होते हैं। हमारा जहन ऑटोमेटिकली एनर्जी महसूस कर रहा होता है। दूसरा हम नुक्ता रोज़ाना के कामों की फ़हरिस्त बनाने का और फिर उसी के मुताबिक अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का है। यानी आपके पास तमाम तर डेटा, आपकी चीज़ें मौजूद हों। अगर आप हैं तो आपके पास, अगर आप कहीं पर भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आपके पास हर वक्त कोई ऐसा बैग, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपका एक लैपटॉप मौजूद हो, किताब वगैरह उसमें मौजूद हो। और अगर आपके पास मोबाइल भी है ना, तो आप अपनी डेली की रूटीन वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। अब आपकी ये अपनी तरजीह है कि आपने किस चीज़ को कितना वक्त देना है। बस इसमें ये गलती कभी ना करें कि आप सोचें कि सब चीज़ें हमारे ना जहन में हैं, हमने याद की भी हैं, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है या हमें राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर चीज़ लिखी हुई शक्ल में मौजूद होनी चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। फिर अपने घरेलू कामों में भी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। मसलन कि सुबह का वक्त जितना कीमती है ना, उसे किसी तख्लीकी काम में, हम वर्जिश करना आपको सिखाते हैं, हम योगा करना आपको सिखा रहे होते हैं, आप उसमें गुजार सकते हैं। और इस वक्त कोई काम ऐसा ना करें जो आप थकावट की हालत में आपको लेकर जा सके। सुबह सुबह उठते हैं ना, तो जो हमारा दिमाग होता है वो बहुत फ्रेश होता है, ताज़ा दम होता है। उस वक्त हम अपना कोई भी मुश्किल तरीन काम जो है ना, वो बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। और फिर सोशल मीडिया से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सोशल मीडिया से हमने बचना है, ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना है। वरना ये जो फ़जूल में आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देती है ना, और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। माना है कि जनाब इंटरनेट के बग़ैर हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसे एक हद में रखना है। फ़ालतू में जो 4-4, 5-5 घंटे हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल डाउन करते हुए गुजार देते हैं, उसकी बजाय आप किताब पढ़ लें, आप घर वालों के साथ वक्त बिता लें, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर कर लें। आखिर में यही कहूँगी कि हफ्तावार मनसूबा बंदी ज़रूर करें। अगर हफ्ते के आगाज़ में ही सारे कामों को आप एनलिस्ट कर लेंगे ना, तो आपका हर दिन एक मंसूबे के साथ गुजरेगा और हर लम्हा प्रोडक्टिव रहेगा। ये बस ट्रिकी बातें ज़रूर है। मुमकिन है कि आपको पहले भी ये चीज़ें सब पता हो जो मैंने ऊपर आपको बताई है, मगर असल काम इन्हें ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है। तो उन्हें अपनी रूटीन में शामिल करें और एक भरपूर ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। हम भी यही कोशिश करेंगे कि जनाब आप तक जो
प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप मुख्तलिफ इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं या उनके अंदर से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके। अभी जिस तरह आपने वक्त की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि कदर करनी है, जो वक्त की कदर करते हैं ना वक्त उनकी कदर करता है। ये मेरे ख्याल से ये हर चीज़ के लिए है कि आपको कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है। वक्त को अगर आप अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, प्रोडक्टिव तरीके से लेकर चलेंगे तो वो भी आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा। और अगर आप उसको ज़ाया करेंगे और फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वक्त भी आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। फिर जो आप ज़िंदगी में चाहते होंगे वो कभी भी नहीं आप ना बन पाएंगे ना ही हासिल कर पाएंगे। तो वक्त के हवाले से वक्त को किस तरह मुफीद तरीके से आपने अपने काम में लेकर आना है, उसकी हिफाजत किस तरह करनी है, ये चंद चीज़ें थी जिनके ऊपर आप अमल दरामद करके, जिनके ऊपर आप गौर व फिक्र करके और अपनी डेली रूटीन में इनको शामिल करके अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। आजकल क्योंकि टाइम जिस तरह जल्दी गुजर रहा है ना, हर कोई ये कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो रह जाते हैं, जो हमने पूरा दिन में करने होते हैं लेकिन हमारे से टाइम मैनेज नहीं होता। वो हफ्ते पे चले जाते हैं कि हमें जब छुट्टी होगी, हमारा जो वीकेंड आएगा हम तब वो करेंगे, लेकिन वीकेंड पे भी इतने काम हमने कह लें कि कंपाइल किए हुए होते हैं, उन्हें रखा हुआ होता है वीकेंड के लिए कि फिर भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रह जाती है। तो इसलिए रोज़ाना का काम रोज़ाना करें ताकि आपका जो वक्त है ना वो बेहतरीन तरीके से आप उसको कारआमद लेकर आ सके अपने लिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई के भंवर में फंसे आवाम को एक और झटका लगा है और पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो बढ़ा दी गई हैं। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि पेट्रोल जो है 1 रुपये 35 पैसे उसमें इजाफ़ा किया गया है और नई जो कीमत है वो 248 रुपये 38 पैसे हो गई है। पेट्रोल की कीमत की मैं बात कर रही हूँ। हाई स्पीड डीज़ल की अगर आप बताऊँ तो कीमत में 3 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है। तो ये क्या सूरत हाल है और इस पर बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके ऊपर जो फीडबैक है आवाम का वो कैसा है। जाहिद साहब बताइएगा, महंगाई के भंवर में एक और कह ले कि झटका लगा है, एक और मिनिमम जो है ना वो आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। पहले ही आवाम महंगाई से तंग है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, आज गो के पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे इजाफा हुआ, जो कि कोई बहुत ज़्यादा इजाफा ख्याल नहीं किया जाता आम तौर पर। लेकिन जैसा कि ट्रेंड एक चल रहा था, गुज़श्ता 3 से 4 दफ़ा जो कीमतों में रद्द-बदल किया गया था उसमें मुसलसल कमी की जा रही थी, जिसकी वजह से आवाम को कुछ रिलीफ मिलने लग गया था और 300 रुपये तक पहुंचने वाला पेट्रोल 248 रुपये तक, 247 रुपये तक दस्तयाब होने लगा था। और यही लोगों की सोच थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मज़ीद रिलीफ उनको मिलेगा। लेकिन रात 12 बजे जो कीमतें नई जारी की गई हैं उसमें 1 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ और 3 रुपये 85 पैसे डीज़ल महंगा हुआ है। इसके लिए हुकूमत और ओगरा की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि आलमी मार्केट में कुछ ऐसे सूरत पैदा हुई है जिसकी वजह से आलमी मार्केट में इस वक्त तेज़ी और ख़ाम तेल की कीमत में इजाफा देखा गया है, जिसका असर अब आवाम पर डाला गया है। लेकिन इसके साथ ये भी एक अहम चीज़ है कि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल पूरी चल रही है उसमें तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे का ख़दशा भी मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि जो रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को मिलना शुरू हुआ था वो शायद मसलसल अब ना मिल सके। या तो आलमी सतह पर जो इस वक्त सियासी तौर पर और जंगी तौर पर हालात पैदा हो चुके हैं उसमें तब्दीली आती है तो पेट्रोल की डीज़ल की कीमतों में कमी हो सकती है, वरना ये ख़दशा मौजूद है कि इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। अवाम वही है कि उनका पहले ही यही कहना था कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत है वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि अगर 248 और 247 रुपये भी पहले पेट्रोल था तो वो भी कम कीमत नहीं है। इस वक्त भी हुकूमत पेट्रोल और डीज़ल पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही है। यानी जो शख्स 248 रुपये या 249 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है वो 60 रुपये हुकूमती ख़जाने में टैक्स के तौर पर भी जमा करवाता है। कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं
اور ہم کیا کھا رہے ہیں نا، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر کے ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ جاننا اور خیال رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے. اور حلال فوڈز وہ کھانا ہوتے ہیں جو اپنے ذرائع اجزاء پروسیسنگ کے طریقوں اور ہینڈلنگ سے متعلق اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہی ہوں. اب حلال کھانے میں کوئی ممنوعہ مادہ یا اجزاء شامل نہیں ہوتا. حلال کھانے کو بھی صاف اور سینیٹری آلات اور کہہ لیں کہ برتنوں کا استعمال کرتے ہوئے تیار اور پروسیس کیا جانا چاہیے جو غیر حلال مادوں سے آلودگی سے پاک ہو. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی اسی پر کام بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے فوڈ سیفٹی ایک انتہائی اہم ایلیمنٹ ہے جس پر فوڈ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ہمیں مصروف عمل نظر آتی ہے. لیکن چھوٹے ہوٹلز اب بھی ان ایکشن سے محفوظ ہیں اور اس کی بہت سی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ڈی جی صاحب کو بلایا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی صاحب ہیں عاصم جاوید. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ایکشنز لے رہی ہوتی ہے, اقدامات اٹھا رہی ہوتی ہے, کریکس ڈاؤن بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. حلال فوڈ جس طرح میں نے بات کی, ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال فوڈ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ میڈم جیسے کہ یہ اسلامی کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم مسلمز جو ہیں وہ حلال کو ہی کھانا پریفر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کے جو فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں ان کے پاس بھی قانون کے مطابق جو حلال کی انفورسمنٹ ہے اس کے انسپیکٹرز کی پاورز بھی ہیں. اگر ہم لیگلی بات کریں تو پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کچھ ٹائم پہلے وجود میں آئی تھی. اس میں انسپیکٹرز جو ہے ان کی تعیناتی ہونی تھی جنہوں نے حلال فوڈ کی انفورسمنٹ کروانی تھی. اور اس کے ایک ڈی جی بھی ہونے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے ممبرز ہونے تھے, لیکن وہ بن نہ سکی. تو گورنمنٹ نے اس طرح سے کیا کہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو رجسٹرار آف دیٹ حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کا چارج دے دیا اور تمام جو فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں ان کو انسپیکٹرز کی پاورز جو ہیں وہ دے دیں. ہم جب بھی کسی مارٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیز ویسے ادروائز ہم اس طرح سے پورٹرے نہیں کرتے, سامنے نہیں آتی. وہاں پر ہم جا کے حلال فوڈ کی بھی انفورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار دیٹ میٹر کہ یہ ہماری ریگولیشنز میں موجود ہے کہ جب ہم کسی بھی شاپنگ مال پہ جاتے ہیں یا اسپیشلی مارٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ اشیاء خورد و نوش ہیں, تو وہاں پر جا کے ہم جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کوڈز میں, کیونکہ کوڈز ہوتے ہیں, اسپیسیفک کوڈز ہوتے ہیں, ای سے ریلیٹڈ جن کوڈز میں ای آ رہا ہے, میں تمام آپ کی وسادت سے عرض کروں گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں. ای کے کوڈز ہیں, E100 آ رہا ہے, E111 آ رہا ہے, جو ای سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے اندر نان حلال کی جو ہے وہ ٹریسز موجود ہوتے ہیں. ای سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں جو بھی پروڈکٹس, اس کے پیچھے جو اس کا ٹریک نمبر لکھا ہوتا ہے, وہ ای سے اگر سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ نان حلال ایلیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں. اس میں نان حلال ایلیمنٹس پائے جا سکتے ہیں. اس کے ہم لوگ پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کو بائیفرکیٹ, کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نان مسلمز بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں, تو ان کو ہم پھر علیحدہ کاؤنٹرز پہ جو ہے وہ رکھواتے ہیں کہ یہ نان حلال فوڈز ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میٹ کے حوالے سے اس کی ہم بڑی سخت انفورسمنٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جو ذبح کیا جا رہا ہے جانور, اس کو اسلامی طریقے سے جو ہے وہ شریعت کے طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے اندر کوئی نان حلال ذبح والا جو ہے وہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہو. اس کے ساتھ ایک بڑی, یہ تو ایک اس کی انفورسمنٹ سائڈ ہے, لیکن اگر ہم حلال بزنسز کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر تقریباً $3 ٹریلین سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ حلال فوڈز کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمز جو ہیں پوری دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی ابھی نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ ایک فوڈ ایکسپو کر رہے ہیں. اس میں ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسپورٹ آف فوڈز ہے,
اور دوسرا اس میں جو ہم نے پراپر انکلوجر بنانا ہے وہ ایکسپورٹ آف حلال فوڈز ہے. فوڈ کا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلال فوڈز کی دنیا میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور پاکستان کا اس میں شیئر جو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا $3 ٹریلین کی جو مارکیٹ ہے, اس میں پاکستان کا شیئر بالکل نیگلیجیبل ہے ان ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کے وساطت سے میں تمام لوگوں کو, تمام بزنس مینوں کو اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ حلال فوڈز کے اوپر انویسٹ کریں. اور ایز پر لا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس پہ حلال کا لوگو لگا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایک باڈی ہے, پینیک ہم اس کو کہتے ہیں, پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل. یہ باڈی ہے جو کہ حلال کی سرٹیفیکیشن کرتی ہے, یا ان باڈیز کو رجسٹر کرتی ہے کہ جو حلال کی جو ہے وہ آڈٹ کرنے کے بعد حلال فوڈ کی وہ سٹیمپ لگاتے ہیں. اس کا کافی ڈیٹیلڈ آڈٹ ہوتا ہے. دنیا کی بڑی مشہور مطلب کمپنیاں موجود ہیں جو کہ حلال کی سرٹیفیکیشن کر رہی ہوتی ہیں. جیکم ایک ملائیشیا کی ایک کمپنی ہے, سری لنکا بیسڈ بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ حلال فوڈ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک تو پینیک جو نیشنل باڈی ہے, اس کو زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر کہ ہم حلال ادروائز تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ایکسپورٹس کے پوٹینشیل کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. کیا یہ جو تاجر برادری ہے ان کی طرف سے یہاں پر لیک آ رہا ہے, لیک آف انفارمیشن آ رہی ہے, یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں اتنا پوٹینشیل ہے تو ہمارا یہاں سے یہ جا سکتی ہیں چیزیں, یا وہاں اس اینڈ سے جو ہے نا وہ انفارمیشن کی لیک آ رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈ اینڈ کامرس باڈیز ہیں ان کو پراپر اویئرنیس اس حوالے سے مینلی نہیں ہے, اور ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, ان کو اس حوالے سے ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور جو ہماری فیسیلیٹیشن باڈیز ہیں جیسے ای ڈی ایف ہے, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, ٹی ڈیپ ہے, اسی طریقے سے منسٹری آف کامرس ہے, ہمارے مختلف مشنز آپ کو بتایا پاکستان کے تمام ملکوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ان کے امبیسڈرز کے ذریعے سے وہاں پہ ہمارے کمرشل اتاشیز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں جو فوڈ کی مارکیٹ ہے جو کہ دنیا کے اندر اویلیبل ہے, تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو اس طرف جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو مطلب یہ جو آپ لوگ ایکسپو بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کو اویئرنیس, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو اویئرنیس دی جائے گی کہ آپ کس طرح اپنا حلال فوڈ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تھرو ویریس ویز. اور ہم اس ایکسپو کے اندر, ہمارا ایکسپو کا مین تھیم ہی جو ہے وہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن ہے, ایکسپورٹس کے اوپر لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر مختلف امبیسڈرز کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کریں گے. چلیے یہ بڑا اچھا ہوگا میرے خیال سے لاہوریوں کے لیے, اور جو بھی آئے گا اس ایکسپو کے اندر اس میں شامل ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ ان کو انفارمیشن مل سکے گی کہ وہ کس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی جو چیزیں ہیں حلال فوڈ ہے اور وہ کہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, جہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے, جہاں پر وہ جگہ بنا سکتے ہیں. اچھا عاصم صاحب, تھوڑا سا جس طرح ہم نے میٹ کی بات کی ہے تو اسے اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ بھی کریک ڈاؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنا ہم نے میٹ پکڑ لیا, مضر صحت تھا یا مردہ جانور کا وہ میٹ تھا, لیکن پھر بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دکانیں, شاورما کی دکان, یہاں پر جو برگر جو کہ 200-300 میں مل رہا ہوتا ہے, شاورما جو 200-300 میں مل رہا ہوتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں سپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مردہ جانور کا گوشت یا وہ مضر صحت گوشت. تو اس کو کس طرح ہم بھی چیک کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ لوگ کیا کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ جو صحت مند گوشت ہے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں. جو مرغی کا گوشت ہوتا ہے اس کو پریفریبلی اپنے سامنے ذبح کروائیں, اور وہ جو ہیلدی مرغی ہوتی ہے وہ 1.2 kg سے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اگر 1.2 kg سے اس کا وزن کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ریزنگ یا براٹ اپ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے, اس کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن 1.2 kg سے نہیں بڑھ سکا. دوسری چیز کہ اس کی جو ہے وہ ساخت اور رنگت کیسی ہوگی, وہ لائٹ پنکش ہوگا. اگر وہ ریڈش ٹون میں آ رہا ہے یا جو ہے نا وہ بلیکش یا گرینش میں آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ فریش جو ہے وہ مرغی نہیں ہے.
اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے نا وہ بیف یا مٹن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ریڈ مجھے ہونا تھوڑا سا یہ چاہیے. بتا رہے ہیں عاصم صاحب، اب جس طرح ہم چکن لینے جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جو چکن کا گوشت ہوتا ہے وہ 2 کلو بھی ہو جاتا ہے، 2.5 کلو بھی اس میں آ جاتا ہے، تو کیا وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا اگر وہ 1.2 kg سے زیادہ آ رہا ہے تو؟ دیکھیں ہیلدی برڈ تو جو ہے نا وہ ادروائز 2 kg سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن منیمم اس کی جو ویٹ ہے وہ 1.2 سے زیادہ ہونا چاہیے. اوکے. اور ادروائز وہ 3 kgs کا بھی ہو سکتا ہے، 2.5 kgs کا بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی سیف ہے نا؟ وہ سیف ہے، وہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کی رنگت کے حوالے سے میں نے بتا دیا، بیف اور مٹن کی رنگت جو ہے وہ اس کو ریڈ ہونا چاہیے. اگر وہ جو ہے نا کہیں پہ گرینش میں آ رہی ہے یا بلیکش آ رہی ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے. یہ تو اس کی رنگت کے حوالے سے بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو سلاٹرنگ ہوتی ہے اس میں بہت سے ایشوز موجود ہیں. اس میں کنسٹرینٹس ہیں. 2 ریلیونٹ ایجنسیز ہیں. ایک تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جن کے تمام ڈسٹرکٹس میں سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں. لوگ ان سلاٹر ہاؤسز میں ذبح نہیں جانور کرتے، اپنے ہی حویلیوں کے اوپر یا گھروں میں جانور ذبح کر کے، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جانور صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ جانور صحت مند تھا، قریب المرگ تھا، یہ کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ قانون کے مطابق بھی اس جانور کا اینٹی مارٹم ہونا ضروری ہے کہ اس کی ذبح کرنے سے پہلے ایک طرح سے جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اینٹی مارٹم ہوتا ہے کہ کیا وہ صحت مند جانور ہے. اگر وہ صحت مند ہے تو تب ہی اس کو ذبح کے لیے آنا چاہیے. وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اپنا جو میٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، خواہ وہ چکن ہو یا آپ مٹن یا بیف لے رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا پھر عاصم صاحب فوڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہوتے ہیں، دکانیں ہیں، میں اپنے یہ اطراف میں اگر ہمارے اسٹوڈیو ہمارے چینل کے اطراف میں اگر دیکھا جائے بہت سے ایسے ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہوں گی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کا کاروبار بھی بند ہو، لیکن ایک فوڈ سیفٹی ہوتی ہے. کہیں پر آپ کسی دکان پہ، چھوٹی دکان پہ جائیں، ڈھابے پہ جائیں تو ان کی فریج اتنی گندی ہوتی ہے، دین جس میں کڑھائی میں وہ پکا رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو پکوڑے اور سموسوں کا آگے سیزن آنے بھی والا ہے سردیوں میں، اور وہ اس کا استعمال کیا جائے گا، فش کا استعمال کیا جائے گا. ان کے آس پاس اتنا گند موجود ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر پکا رہے ہوتے ہیں، وہیں پر اس کو ساری چیزوں کو ڈسپوز آف بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایون دو کہ جو ان کا تیل ہوتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنی صدیوں سے انہوں نے بدلا ہوتا ہے کہ نہیں بدلا ہوتا. تو ان چیزوں کو کس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں، یا اس فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے میجرمنٹس لیے ہیں؟ میڈم فوڈ سیفٹی میں کے 3 میجر نوڈز ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ اڈلٹریشن سے اڈلٹریٹڈ چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آنی چاہیے. جہاں تک ڈھابوں کا تعلق ہے، ڈھابوں کے حوالے سے ہم نے ایک اپنی اسکیم بھی شروع کی تھی جس کا مقصد جو ہے وہ ایٹ سیف کیمپین اس کا نام تھا. مقصد یہ تھا کہ عام آدمی کے کھانے کو، ڈھابوں کے کھانے کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ان کی فری آف کاسٹ ٹریننگز بھی کروائیں. اور اس ویکینڈ پہ میں نے مختلف شہر کے مختلف جو ناشتہ پوائنٹس تھے ان میں جا کے، جو ادروائز ڈھابے تھے ان پہ جا کے وزٹ کیا، تو پہلے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر تھیں. تو اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کانسیپٹ کے اوپر ہم کام کرنا شروع کیا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ ہم جو اس طرح کے ڈھابہ جات ہیں وہاں پہ جو پانی ہے اس کا فلٹریشن کا جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ CSR کے ذریعے سے جو بڑے ہمارے انڈسٹری ہے ان کے تعاون سے انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے اوپر فلٹرڈ جو واٹر ہے یا فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا ان کو لے کے آئیں گے، تاکہ وہ پانی جو استعمال کر رہے ہیں وہ پانی جو ہے وہ زمینی پانی نہیں ہو، وہ فلٹرڈ پانی ہو جس پانی سے انہوں نے کھانا بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ریڈار کے اوپر ہیں کہ عام آدمی کے کھانے کو بھی اسی طریقے سے پکوڑے یا سموسے جو فرائی کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو مچھلی ابھی کا سیزن آنے والا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آج سے ہماری تیاری موجود ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ فرائنگ جو ہے وہ یوزڈ کوکنگ آئل کے اندر نہیں ہو، سب سٹینڈرڈ آئل کے اندر نہیں ہو، بلکہ کوالٹی میٹیریل کے اندر جو ہے اس کی فرائنگ بھی کی جا رہی ہو، اور اس کی سٹوریج بھی جو ہے وہ ایز پر لا کی جا رہی ہو. دوسرا، جیسے آپ نے فلٹر پلانٹس کی بات کی ہے، فلٹرڈ واٹر کی بات کی ہے، تو جو مختلف جگہوں پہ ہم فلٹر پلانٹس لگے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کے انڈر آتے ہیں؟
جی بالکل، وہ بھی بیسیکلی تو لاہور میں جو ہیں زیادہ تر فلٹریشن پلانٹس ان کو واسا نے لگایا ہوا ہے یا لوکل گورنمنٹ کے اداروں نے لگایا، تو ان کے ساتھ تعاون کر کے ان سے کوارڈینیشن کر کے ہم ان کو بھی جو ہے نا ان کا پانی کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کی جاتی کہ ان کی پانی کوالٹی کو بھی چیک کرتے ہیں تاکہ جو پانی ان فلٹریشن پلانٹ سے لوگوں کو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہو، صحیح مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, لاہور میں گو کے گزشتہ دنوں کی نسبت اسماگ میں کچھ کمی آئی ہے, اور اس ضمن میں ہمیں محکمہ ماحولیات کی کاوشیں بھلے ہی اونٹ کے منہ میں زیرہ نظر آتی ہوں, لیکن یہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہیں. یعنی ان کے پاس جتنی ورک فورس اور آلات موجود ہیں یا ریسورسز ہیں نا, ان کے مطابق وہ بھرپور کام کر رہے ہیں. لیکن لاہور کی فضا بدستور آلودہ ہے, اور اسی کے پیش نظر پنجاب حکومت نے کل سے اسماگ کو قابو کرنے کے لیے شملہ پہاڑی کے اطراف میں گرین لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے. اس پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت نے محکمہ ماحولیات کو گرین لاک ڈاؤن لگانے کا گرین سگنل تو دے دیا ہے, لیکن دیگر اداروں کی اس میں سنجیدگی کا یہ عالم رہا ہے کہ جن علاقوں کو ہاٹ سپاٹ قرار دے کر گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا, وہاں مکمل طور پر ٹریفک تو معمول کے مطابق تھی, جو کہ چلے ایک اچھی بات بھی ہے. اب ٹریفک کو روکا تو نہیں جا سکتا, آمد و رفت تو چلنی ہے, لیکن چنچی رکشے جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی چل رہے ہیں وہاں پر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ٹریفک پولیس ناکوں پر کھڑی ضرور تھی, لیکن انہوں نے خود محکمہ صحت کی ایڈوائزری کو مکمل نظر انداز کر رکھا تھا, یعنی کہ نو ماسک. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گرین لاک ڈاؤن لگانے کا مگر عمل درآمد کروانا ہماری لوکل انتظامیہ کی رسپانسبلٹی ہے. یہی نہیں, جو ہم اپنے پروگرام میں متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں, اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کر چکے ہیں, اور دہلی سرکار کی جانب سے فصلوں کی باقیات جلائے جانے پر خاموش رویے کو دیکھتے ہیں نا, اس پر بھی مریم نواز نے انڈین پنجاب حکومت کو اسماگ ڈپلومیسی کو اپنانے کا مشورہ دیا اور خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو اب کیا صورتحال ہے یہ جو ہمارے اطراف میں اس وقت میں جہاں بیٹھی ہوئی ہوں, ہمارے پورے اطراف میں گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, تو اس گرین لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے, ٹریفک کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے, عمل درآمد مکمل طور پر ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. حمزہ خورشید نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کمل لیاقت نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو انہی سے ہی سٹارٹ کریں گے. کمل, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, السلام علیکم سب کو. جی وعلیکم السلام. میم, جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ پنجاب میں اور خاص طور پر بالخصوص لاہور کی اگر بات کی جائے تو جو آلودگی کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اب تو کہہ لیں کہ ہمارا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے اس آلودہ ہوا میں. تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, سیفٹی میئرز لیے گئے ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی, اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اسموک کے دن ہے, سردی جب کی آمد ہوتی ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ کس طرح سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی پرفارم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, ان کی اولین ترجیح میں شامل ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ چاہتی ہیں. بلکہ اس کی اگر ہم واضح مثال دیکھیں تو آج تک کبھی پنجاب کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ کلائمیٹ چینج پالیسی کسی گورنمنٹ نے دی ہو. اور اس مرتبہ ایک اور اچھی بات یہ کہ اس مرتبہ اسموگ میٹیگیشن پلان جو ہے وہ باقاعدہ ورک پلان دیا گیا, اور اسے یہ نہیں کہ اسموگ آیا تو اس پہ کام شروع ہوا, بلکہ انڈر سپرویژن آف مریم نواز, اور بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں ہمیں منسٹر انوائرمنٹ مریم اورنگزیب اور پوری ٹیم
مل کے جو ہے وہ مارچ سے ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اب بات رہی کہ لاک ڈاؤن کی, تو دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ انسان کی صحت جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی ہے, ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہوتا ہے. تو لاہور کسی وقت باغوں کا شہر کہلاتا تھا, اور آج لاہور اسموک کی وجہ سے کافی جگہ پہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے. تو اس میں ہم نے بڑا ہی ہم نے سارا سروے کیا, چیزوں کو دیکھا, مانیٹر کیا, تو یہ شملہ پہاڑی کے ارد گرد جو ہے یہ ایئرلی بہت پلوٹیڈ ہاٹ اسپاٹ ایریا نظر آیا. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں بہت سارے, کیونکہ یہ بہت گہما گہمی والا علاقہ ہے. یہاں بہت سارے سیاسی اور غیر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر موجود ہیں, یہاں بہت سارے اسکول موجود ہیں, کالج موجود ہے, یہاں شادی ہال موجود ہے, یہاں ریسٹورینٹس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ٹریفک کی بھی یہاں بہت زیادہ روانی ہوتی ہے. تو بلکہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی شملہ پہاڑی کے گرد 1 کلومیٹر ریڈیس میں ہم لوگ گرین لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کو بھی بہت محدود کر دیا ہے. جیسے کہ چنگچی رکشا, لیکن وہ چل رہے ہیں میڈم, یہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چنگچی رکشے ابھی بھی یہاں پر چل رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے. مزید آپ سے بات کروں گی. حمزہ خورشید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, اور حمزہ سے بات کرتے ہیں کہ کل اسمبلی میں بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے. حمزہ ہم نے دیکھا ہے, اور میرے خیال سے اس پر بات ہونی بھی چاہیے. باقی ساری چیزوں کو اسائیڈ رکھ کے اس کے اوپر پرائیورٹی اس کو کرنا چاہیے. تو کیا اسمبلی میں بات ہوئی, اراکین جو تمام تر جتنے بھی حکومتی ہیں, اپوزیشن ہے, سارے متفق ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایک اچھا انیشیٹو جو ہے وہ دونوں اپوزیشن اور جو حکومت ہے اس کی جانب سے لیا گیا, اور دونوں میں سے جو ہے کسی نے بھی اس خصوصی اجلاس کو جو ہے وہ اپوز نہیں کیا. لیکن اگر میں بتاتا چلوں تو ابھی یہ بیبی سٹیپس ہیں, سٹارٹ ہے حکومت کی جانب سے جو لیا گیا ہے. اور اسموک کے تدارک کے لیے سب سے پہلی بات جو حکومت ہے انہوں نے اسموک کے تدارک کی بات کی ہے. پہلے جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ میں اسموک مینجمنٹ کی جاتی تھی, اسکول بند کیے جاتے تھے, دوسری چیزیں کی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ حکومت سیریس نظر آتی ہے, وہ پیسے خرچ رہی ہے, اور جو ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ گاڑیاں تبدیل کر کے دی گئی ہیں, اور جدید آلات لے کے دیے گئے ہیں. اور جو پلانٹیشن ہے اس میں جو سینئر وزیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈرونز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ سرویلنس کی جا رہی ہے. چمنیاں جو خاص طور پہ زگ زیگ سسٹم ہے بھٹوں میں وہ لگایا جا رہا ہے. تو اچھی چیز ہے, ایک انیشیٹو اچھا ہے کہ اس کو کم سے کم شروع کیا گیا ہے. لیکن اگر میں اسی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اس سال جو ہے وہ ہم اسموک پر قابو پا لیں گے تو وہ کہیں جلد نظر نہیں آتا, کیونکہ سینئر وزیر جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 6800 جو ہیں وہ اسمال انڈسٹریز ہیں جن میں انوائرمنٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لگانے کا ان کو 2 ارب کی جو ہے وہ دی گئی ہے, امداد دی گئی. لیکن انہوں نے اپنی ہی تقریر میں خود کہا کہ اس میں سے صرف 74 جو ہیں وہ ابھی تک اس پر آ سکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی ہی تقریر میں اعداد و شمار بتائے ہیں وہ یہ بتایا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 39% جو ہے وہ سب سے زیادہ اسموک پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ وہیکل سرٹیفکیٹ کے لیے 3 جو ہے وہ پوائنٹس بنائے ہیں, لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں یا یہ وہ سٹیپ ہے جو حکومت کو بہت پہلے لینا چاہیے تھا. کیونکہ اگر آپ بیرون ممالک میں آپ کو سردیوں کی ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا موسم چینج ہونے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ابھی بھی آپ کی سڑک پہ شہر لاہور میں جو ہے وہ 1980 کے ٹرکس چل رہے ہیں جو موت کے زمرے میں. ایون دو کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے حوالے سے بھی جو درخواست ہوئی اس میں ایون دو کہ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو حکومت کی اپنی گاڑیاں ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں, اس میں اسپیڈو بسز آ جاتی ہیں, اس میں باقی وابدہ کی کچھ گاڑیاں جو کہ مضر صحت دھواں چھوڑتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بات کریں گے. شیخ زین العابدین نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ایل ڈی اے پی ایچ اے کی کارروائیوں کے متعلق وہ اس حوالے سے اسموک کو کتنا کہہ لے کہ سنجیدہ لے رہے ہیں اور اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ترقیاتی کام بھی اس وقت شہر لاہور میں جاری ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ڈسٹ کیونکہ اڑتی ہے, مٹی اڑتی ہے, اس کی وجہ سے فضا پولیوٹیڈ ہوتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو اس حوالے سے زین سے بات کرتے ہیں. زین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. زین, ایل ڈی اے اور پی ایچ اے اس حوالے سے کیا کارروائیاں کر رہے ہیں اسموک کے تدارک کے حوالے سے؟
शुक्रिया मुनीबा आसिफ। ये जो हुकूमत की तरफ से 2 रोज कबल ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, इसको लगाने का मकसद ही यही था कि तमाम इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम करें और एक इलाके में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन लॉकडाउन को कामयाब करें, और फिर उसके बाद इसी तरह का जो लॉकडाउन है वो लाहौर में जो 12 मुकामात जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, वहां पर इसको नाफुजुल अमल किया जाए ताकि स्मोक के ऊपर काबू पाया जा सके। अब वन लाइनर मैं आपको बताऊं तो गुज़िश्ता 24 घंटों में जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया उस पर अमल दरामद करवाने में तमाम सरकारी इदारे मुकम्मल तौर पर फेल हो गए, बिल्कुल नाकाम हो गए। कोई एक भी इदारा ये ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं कर सका। हाँ, रस्मी तौर पे 2 रेस्टोरेंट को भी सील किया गया और तस्वीरें भी बनवाई गई कि हाँ जी हमने ये इन इलाकों का विजिट कर लिया। अच्छा। अगर कोई भी हुकूमती इदारा, कल हम तो कोशिश करते रहे, अगर उन्होंने कोई प्लान जारी किया, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में बताया था कि मोटरसाइकिल रिक्शा की यहाँ पर आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई, तो क्या ट्रैफिक पुलिस ने, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की एजेंसी ने किसी भी ऐसा डाइवर्शन प्लान बनाया कि वो जो मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं या डाइवर्जन प्लान? जैन, ये तो बात की बात है, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस अफसरान खड़े हुए हैं उन्होंने मास्क तक नहीं पहना। जब आप ही ने मास्क नहीं पहना है तब फिर जो अवाम है वो किस तरह अमल दरामद कर सकेगी? आपने ही एक एग्जाम्पल सेट करनी है ना। तो इस पर भी आपसे बात करेंगे। जैन अली, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो ख़ास तौर पर शिमला पहाड़ी के तरफ में क्या सूरत हाल है, क्या मनाजर है वहाँ पर चिंगटी रिक्शे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, और जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है। जैन अली हमारे साथ मौजूद है। जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है शिमला पहाड़ी के तरफ में ट्रैफिक की? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से इस स्मोक के तदारक के हवाले से ग्रीन लॉकडाउन जो मुतारफ़ करवाया है, लेकिन कल के रोज़ इस पर अमल दरामद किया गया। लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ पर इस किस्म की देखेगी कि जो इलाके जो मुख्तस किए गए थे उस ग्रीन लॉकडाउन में, वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर जो कमर्शियल गाड़ियों और ख़ास तौर पर रिक्शे की पाबंदी लगाई गई थी उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया, नहीं किया जा सका। जबकि इस लॉकडाउन के अतराफ़ में जितनी भी मुल्हिका सड़कें हैं वहाँ पर ये सूरत हाल कल देखने को मिली। वहाँ पे अक्सर औकात ट्रैफिक जो है वो जाम रही। ज़्यादातर नफरी जो है वो इस रिंग जिसको कंसिडर किया गया है ग्रीन लॉकडाउन के एरिए को, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी लगाई, जबकि एतराफ़ में जो है वो दूसरी सड़कों पर जो ट्रैफिक का बहाव हुआ उसको नॉर्मल करने के लिए, उसके फ्लो को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो कम, उनकी तादाद जो है वो कम नज़र आई। और इसी किस्म की सूरत हाल ट्रैफिक जब सुस्त रवि का शिकार होती है तो इस दौरान स्मोक को जो है वो धुआं ज़्यादा निकलता है जिससे जो स्मोक का सबब बनता है। लेकिन एतराफ़ में भी ये सूरत हाल देखी कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही, ट्रैफिक ब्लॉक रही, ट्रैफिक वार्डन नहीं रहे, जब क्योंकि सारी जो नज़र थी वो इस ग्रीन लॉकडाउन वाले एरिए की तरफ थी, जिस पर सारी नज़र होने के बावजूद भी ये जो अमल दरामद है उस पर भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। दाता दरबार और उसके एतराफ़ में भी ट्रैफिक जो है वो, वहाँ की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार रही, ट्रैफिक जाम रही, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होने से जो है वो गाड़ियों का धुआं ज़्यादा निकलता है जो स्मोक का सबब बनता है। जबकि आपको बता चलता हूँ हुकूमत की जानिब से जो ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था, अगर आज की सूरत हाल की बात की जाए तो इस एरिए का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 238 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इसके एतराफ़ की अगर मैं आपको बात करता चलूँ तो आज वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 284 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हुकूमत ने की जानिब से ये कहा गया था कि इस एरिए को इसलिए मुख्तस किया गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है और इस यहाँ पर ज़्यादा ख़तरनाक हद तक स्मोक होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका है, इसलिए इसको ठीक है जी। ट्रैफिक रवानी के हवाले से हम बात कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के नाकाजा जो लगे हैं ख़ासतौर पर इस ग्रीन लॉकडाउन के एरिया में जिन्हें हॉट स्पॉट करार दिया गया है, यहाँ पर क्या सूरत हाल थी? चिंगटी रिक्शे भी चल रहे हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर हो रही हैं, जिस हवाले से जैन अली हमें रिपोर्ट कर रहे थे। जैन अली, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह जैन
शेख जैन से भी हमने बात की, हमजा से भी हमने बात की, ये सारी सूरत हाल हमें जैन से भी दोबारा बात करूँगी, शेख जैन से। लेकिन अभी मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कंवल लियाकत की तरफ दोबारा जाना चाहूँगी। मैडम, आपने सुना हमारे जो नुमाइंदगान थे उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया, उन्होंने बताया कि कहाँ पर क्या क्या सूरत हाल हो रही है। जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कल से जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, चिंगटी रिक्शे वहाँ पर चल रहे हैं, जो वहाँ पर पुलिस हजरात खड़ी हुई है या ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने ही मास्क नहीं पहना हुआ। आमदोरफ्त भी वैसे ही है वहाँ पर ट्रैफिक की, और तजावुज़ात भी वैसे ही है। तो इसको किस तरह फिर बेहतर किया जाएगा? ये तो फिर मॉड्यूल जो है ये तो आपका फिर फेल हो गया। मैंने आपके और आपके तमाम नुमाइंदगान की इस पूरी रिपोर्टिंग के मुताबिक देखें, जो ज़्यादा आपने इशू डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ ट्रैफिक जो पुलिस का रोल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। तो इस सिलसिले में मेरी आज 11 बजे मैं खुद वहाँ विजिट कर रही हूँ और मैं खुद जाके इन चीज़ों को देखती हूँ और ट्रैफिक पुलिस को भी हम ऑन बोर्ड जरूर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें पता है कि जो माहौलियात के मेंबर्स हैं या उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोग एक्टिव हैं, बट हम कह रहे हैं कि इन्हीं एरियाज में तजावुज़ात भी वैसे ही हैं, पार्किंग के मसाइल भी वैसे ही आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। तो फिर किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा? लंडा बाजार आप देख लें, उसकी वाज़ेह मिसाल है, वहाँ पर भी वही सूरत हाल है। तो किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा? फिर हम बात जो है वो सिर्फ कर रहे हैं शिमला पड़ी के इर्द गिर्द। तो मेरा फोकस वो एरिया है इस पर डिस्कशन का, इसलिए आप प्लीज मुझे उस तक महदूद इस वक्त रखें और बाकी डिटेल में जब मर्जी मुझे ऑनलाइन। मैडम, लंडा बाजार इसमें नहीं आता शिमला पहाड़ी के अंदर? मैडम, अगर आप मुझे बात करने देंगी तो मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूंगी। जी जी, आप करें। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जो हॉटस्पॉट एरियाज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज बोलें, कंटिन्यू। नहीं, आप मेरा ख्याल से आप पहले डिस्कस कर ले ताकि मैं डिटेल से। मैडम, हमने तो डिस्कस करना है ना, जो इश्यूज आ रहे हैं हमने वो आपके सामने रखने ही है। आप मेरे से अगर कमेंट नहीं लेंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना। मैडम आप बोले। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। पहली बात ये कि कल रात को जो है वो महकमा माहौलियात ने वहाँ खुद सारी चीजों को ऑब्जर्व भी किया और उसमें वो जनरेटर जो कि कमर्शियल जनरेटर जो धुआं फेंक रहे थे उन्हें हमने मॉनिटर किया। हमने वहाँ रेस्टोरेंट जो थे जो बारबेक्यू की सूरत में धुएं का बाइस बन रहे थे और उन्होंने वो एयर एमिशन कंट्रोल सिस्टम को बेहतर नहीं किया हुआ था, हमने उन्हें सील भी किया। हमने रेस्टोरेंट वहाँ जो होटल मालकान हैं जो कि इसके अलावा शादी हाल है, हमने वहाँ उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया और उनसे ये बात कही कि हम नहीं चाहते कि हम शादी हालों को बंद कर दें, तो उसमें वो अपनी पॉलिसी को बेहतर करते हुए ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखे। इन सब चीजों के बावजूद मैं आपको एक बात कहूँ, जब तक के देखिए गवर्नमेंट अपने लेवल की बहुत कोशिश कर रही है। हमने भट्टों की ई मैपिंग की, हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लेके गए, हमने फैक्ट्रियों में एयर एमिशन कंट्रोल को चेक किया, हमने शॉपिंग बैग नासिक शॉपिंग बैग की कैंपेन के ऊपर मैंने खुद लीड करते हुए मेरे पंजाब के बेशतर जिलों में मैं खुद भी गई हूँ और मैं उन चीजों को देख रही हूँ। हमने LWMC के साथ हमने मिलके जो आग लगा दी जाती है उन चीजों को भी हमने मॉनिटर कर रहे हैं, हम डबल बर्निंग को भी देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें गवर्नमेंट साइड पे, डिपार्टमेंट साइड पे जो कुछ भी है वो अपनी जगह, लेकिन जब तक स्मोक के खिलाफ ऐलाने जंग में जब तक लाहौरी साथ नहीं देंगे, जब तक पार्टिसिपेशन जो है वो शहरियों की तरफ से नहीं आएगी, तब तक आप जितनी मर्जी इकदाम कर ले वो सब एक तरफ। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ ऐड ऑन कर लूं। नहीं, आप मेरी बात पहले पूरी होने दो। मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि आप जो कह रही हैं बजा फरमा रही हैं, मैं भी यही कह रही हूँ कि आप लोगों का काम ये था, या आपकी जो कह लें कि कंट्रोल में आता है कि आप लोगों ने SOPs जारी करने हैं, आपने जो है जाके उनके साथ के चेक करना है कहाँ पर वायलेशन हो रही है। जो इंतजामिया है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। DC साहब जो है ना वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कल हमारा डिपार्टमेंट जो है उन्होंने DC लाहौर के साथ जो है वो इसी एरिया का तमाम विजिट भी किया, प्लान भी तैयार हुआ। देखिए कभी ऐसा नहीं होता कि इधर मुंह से निकले और उधर सब कुछ 100%। बिल्कुल ऐसे ही है, होता भी नहीं। बिल्कुल अगर कल फर्स्ट डे था तो डेफिनेटली लोगों को मोटिवेट करने में,
चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में, तमाम स्टेक होल्डर को भी मोटिवेट करने में हमें डेफिनेटली एक आधा दिन ये मार्जिन होता है। जी। एकदम से कह देना कि नहीं जी नाकाम हो गए, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, एकदम से कुछ भी नहीं होता किसी के पास भी, ना हमारे पास ना आप लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है कि हम लोग ऐसे मारेंगे और जी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि होता ये है कि डीसी साहब बेशक विजिट करते हैं, आप लोग भी विजिट करते हैं, लेकिन जैसे ही टीम्स वहाँ से रवाना होती हैं दोबारा से वही मामलात शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से एक माहौलियात का बंदा हर वक्त जैसे नाके पे होना चाहिए ताकि वो जो अफसरान खड़े हैं उन्हें एटलीस्ट मास्क पहनाया जा सके, जो वहाँ से गुजर रहे हैं बाइक वाले या गाड़ियों वाले उन्हें ये तलकीन की जाए कि आपने भी मास्क पहनना है। बिकॉज अगर जो मिसाल कायम करने वाले ही हैं, जो अमल दरामद कराने वाले वही नहीं मास्क पहनेंगे ना, तो लोग देख के नहीं भी वो भी नहीं पहनेंगे। फिर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। देखिए मैं हमेशा से ये कहती होती हूँ कि माहौल जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे वो किसी फर्द वाहिद या फर्द एक इदारा या एक गवर्नमेंट या कोई भी अगर आ जाए वो एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होता। अब इस सिलसिले में सबसे हम जो मुझे लगता है ना कि जिसके काम करने की हम सबको इज्तिमाई तौर पे जरूरत है और जिसमें आप मीडिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं वो है लोगों को अवेयर करना, उन्हें ये बताना कि ये हेलमेट जो है ये सरकार के लिए नहीं पहनना, आपने अपनी जान की सेफ्टी के लिए पहनना है। उन्हें ये बताना कि ये मास्क का इस्तेमाल उनकी जिंदगी के लिए कितना अहम अहमियत रखता है। उन्हें इस चीज के ऊपर लेके आना कि ये अगर आपको हैवी ट्रैफिक को ये ग्रीन एरिया में जाने से लॉकडाउन में रोका जा रहा है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म नहीं किया जा रहा बल्कि आप ही के लिए ये किया जा रहा है। ये सारी चीजों में अवेयरनेस जो है ना, हमें अवेयरनेस रेजिंग पे काम करने और इसी सिलसिले में आज 11 बजे के बाद मैं खुद अपनी तमाम टीम के साथ और हमारे जो सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो यंग बच्चे बच्चियां जो एज अ एनवायरनमेंट चैंपियन काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एम्बेसडर काम कर रहे हैं। मैं भी इसको इंश्योर करूंगी, बल्कि हम सारे इस चीज़ को इंश्योर पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी इंश्योर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचा सके अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, लोगों को बताएं कि आपके सेहत के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही है ताकि आप सेहतमंद रह सके। आप सबका बहुत शुक्रिया कि इसके ऊपर आपने हमें अपडेट किया है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन के मुनासबत से ही आज हम बात करेंगे और आप लोगों को पता है कि जनाब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ख़ास तौर पर लाहौर शहर में रायविंड में, जो तबलीगी एक इज्तिमा होता है और वहाँ पर दूर दराज से लोग इकट्ठे होते हैं अपने तज़किया नफ्स के लिए, अपने कह लें कि गुनाहों की बख्शिश के लिए, दीन की रहनुमाई हासिल करने के लिए वहाँ का रुख करते हैं, अपनी तरबियत के लिए जो दीन के हवाले से जो उन्हें तरबियत दी जाती है वहाँ पर वो हासिल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसकी सिक्योरिटी भी देखी जाती है, दूसरा बाकी मामलात को भी वहाँ पर देखा जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? और तबलीग ये एक इतना कह लें कि इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ भी है और इसके जो मायने हैं ना वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं। और तबलीग करना आपको पता है कि किसी को अपनी तरफ या किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे कराना होता है। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग किया करते थे, उनका अंदाज़े बयान क्या होता था और आज का जो मुबल्लिग है उनके हवाले से भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये रायविंड का जो इज्तिमा है वो शुरू हो चुका है, तो तबलीग के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तबलीग का अंदाज़ था वो क्या था? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान जो है यकीनन ये अपने अंदर कई हवालों से बड़ी अहमियत रखता है और लाहौर और इसके गिरदो नवाह के लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इन अयाम में एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा जो है वो लाहौर के अंदर रायविंड के मकाम पर हुआ करती है, जहाँ पर बिला मुबालगा लाखों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद जो है वो इकट्ठे होते हैं और
وہاں مختلف انداز کی محافل کا مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اندر تربیت کے حوالے سے بھی کلاسز ہوا کرتی ہیں اور نشستیں ہوا کرتی ہیں، جو عقائد ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے بھی کام ہوتا ہے، تو اور پھر یہ ہے کہ دین کو عملی طور پر اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے اس کے حوالے سے بھی کام کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ اپنی معنویت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بڑا ہی ایک دلچسپ اجتماع ہے اور بہت ہی خیر پر مبنی اجتماع ہے۔ یہاں سے یقیناً بہت سارے لوگ ہر مرتبہ جو ہے وہ توبہ کی توفیق لے کر نکلتے ہیں اور ایک اگلے درجے کے اوپر اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح کا ایک ذریعہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ ہوں گی، اس چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہمارے نمائندہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ جو تبلیغ کا وہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے۔ عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیف رپورٹر ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمران صاحب بتائیے گا، تبلیغی اجتماع ہے رائیونڈ کا، اس کا وہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے انتظامیہ نے؟ کہ ہر سال یہ اجتماع ہوتا ہے اور اس بارے سے انتظامیہ جو ہے باقاعدہ طور پر بھرپور انتظامات کرتی ہے، جو اس کی سڑکیں ہیں اور رابطہ سڑکیں ہیں اور آرٹریز ہیں، ان کے پیچ ورکس لگانے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت خصوصاً پنڈال کی طرف جانے والے جو جتنے بھی تبلیغی اجتماع میں آنے والے شرکا ہیں ان کے لیے لائٹس کا ٹاور لائٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اس بارے سے وہاں پر خصوصی انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں کہ اس سلسلے میں تمام انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، کیونکہ اس اجتماع میں باقاعدہ طور پر ہر طرح کی ممکنہ جو سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کرنا ہوتی ہیں، اور پورے ملک سے بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور یہاں پر آپ کے دعا کے لیے لازمی شرکت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں رائیونڈ جو تبلیغی اجتماع ہے، اس کو جانے والی تمام جتنی بھی رابطہ سڑکیں ہیں اور چھوٹی گلیاں محلے تمام سڑکوں کو گلیوں کو روشن کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، جب بلکہ اسپیشل اسکواڈ جو ہے صفائی کا وہ یہاں پر لگایا جاتا ہے۔ اس والے سے تمام انتظامیہ کی طرف سے انتظامات جو ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں، خاص طور پر یہاں پر جو ڈائیورشن ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے تاکہ ٹریفک کا خاص طور پر جو ہے وہ فلو جو ہے وہ قائم رہ سکے اور ٹریفک روانی متاثر نہ ہو، مگر پھر بھی چونکہ اتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے جو میدان ہے جو اس کے پنڈال کے ارد گرد ہیں تبلیغی اجتماع کے، وہاں پر پارکنگ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پارکنگ میں باقاعدہ طور پر تمام تر جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو سڑکیں ہیں وہاں پر ہر تقریباً 100 میٹر یا 50 میٹر کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ جو ہے وہ لائٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی ٹاور سسٹم ہیں وہ تنصیب کیے جاتے ہیں۔ ایک بڑا خوشگوار سا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ جو بھی آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو سہولیات جو ہے وہ فراہم ہو تاکہ یہ تبلیغی اجتماع کی طرف رخ کر سکیں، کیونکہ اس کے ارد گرد آبادی بہت کم ہے، دور دراز کے علاقوں میں زمینیں ہیں اور خالی جو ہے وہ جو ایک سڑکات ہیں، مگر وہاں پر آنے کے لیے تمام لوگوں کو باقاعدہ طور پر پینلز بھی علیحدہ کیے جاتے ہیں، بورڈ علیحدہ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے تبلیغی اجتماع کا پنڈال کس طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران آپ کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انداز تبلیغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اور اوورآل اگر بات کی جائے تو تبلیغ کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسا کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین مبلغ ہیں، یعنی جتنے بھی اہل اللہ ہے ہر زمانے کے اندر اللہ نے جب دیکھا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، وہ صحیح اللہ کی توحید سے جو ایک عقائد ہونے چاہیے اس کے حوالے سے کسی کمزوری کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کسی الجھن کا اور غلط فہمی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ نے ہر زمانے میں کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کے درمیان تبلیغ کا پاکیزہ فریضہ سر انجام دیں، انبیاء و مرسلین کی شکل میں بھی اور اہل اللہ کی شکل میں بھی، اللہ والے جو مقبول بندے ہیں انہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے انداز سے بڑے اخلاص کے ساتھ اپنا جو کام ہے، اپنی محنت جو ہے وہ کی ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جس ایک ہستی نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، سب سے زیادہ لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ کی توحید خالص کے حوالے سے جتنا اعلیٰ عرفہ
کام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے انسانی تاریخ میں کوئی اور دوسری ہستی ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے بطور کامیاب ترین مبلغ بھی جب ہم حضور کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بنیادی خصائل ہمیں ایسے نظر آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو دنیا کے سارے مبلغین کے لیے مشعل راہ ہیں, اور اگر ان کی شخصیت میں وہ جو تبلیغ کے حوالے سے خصوصیات پائی جاتی ہیں, حضور کے مزاج کے اندر وہ جو پاکیزہ رویے پائے جاتے ہیں, اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں تو یہ تبلیغ کا جو سفر ہے یہ بہت زیادہ آسان بھی ہو جائے اور زیادہ مؤثر بھی ہو جائے. اس کے نتیجے میں رسول مثلا آپ یہ دیکھیے, ایک مبلغ بننے کے لیے دیکھیں جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا, ان کے شاگرد نے کہا کہ میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں, میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی دوسرے لفظوں میں ٹپ دیجئے تاکہ میں زیادہ بہتر انداز میں اپنا کام کر سکوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے کام میں برکت دے اور کوشش کرنا کہ تمہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بولنا نہ پڑے. یعنی اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا نہ پڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا اسے یہ کہا کہ تمہارا عمل اتنا واضح ہونا چاہیے اور اتنا خیر پر مبنی ہونا چاہیے, اور جو بات تم نے بیان کرنی ہے وہ زبان کی بجائے تم اپنے عمل سے ان تک پہنچاؤ گے تو ان کے لیے اسے قبول کرنا بھی آسان ہوگا اور پھر زندگی بھر اس کے اوپر قائم رہنا بھی آسان ہو جائے گا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور سے منسوب جو ہے یہ بات اور یہ احوال ہم تک پہنچتا ہے کہ وہ جو ایک خاتون اپنے بچے کو حضور کے پاس لے کر آئی اور اس نے کہا کہ یہ گڑ کھاتا ہے, اس کے لیے نصیحت فرمائیں, تو حضور خاموش ہو گئے اور اگلے دن کہا کہ اس کو لے کر آنا. جب اگلے دن وہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا, حضور نے اس کو نصیحت فرمائی اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے گڑ چھوڑ دیا. خاتون نے پوچھا کہ آپ نے اس کو ایک دن پہلے بھی آپ بتا سکتے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا, اس لیے میں نے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ میں خود اس سے اجتناب برتوں, پھر میں اس کو جو ہے اس کی نصیحت کروں. تو یہ سرکار, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم بات مبلغ جو ہے نا اس کے ہاں جو برداشت کا رویہ ہے, ظرف کی کشادگی جو ہے نا وہ بہت بنیادی اور اساسی حوالہ ہے. کتنا ہی صاحب علم آدمی ہو, کتنی مدلل گفتگو کرنے والا ہو, کتنا ہی پر اثر گفتگو کا ملکہ اس کو حاصل ہو, اس کے انداز اتوار جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف فریفتہ کرنے والے ہوں, اپنی طرف قائل مائل کرنے والے ہوں, اگر اس کے اندر ایک کشادہ ظرفی اور لوگوں کی ناپسندیدہ بات کو قبول کرنے کا جذبہ اور رویہ نہیں پایا جائے گا تو وہ جتنا بھی اخلاص کے ساتھ کام کرے گا نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے. سرکار ختمی مرتبت سے بہتر کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا. آپ سے بہتر کسے یہ یقین ہو سکتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ 100% ہدایت پر مبنی ہے, وہ 100% خیر پر مبنی ہے. لیکن میرے کریم آقا کا معمول تو یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ابو قواشہ نام کا یہودی جو ہے وہ 9 برس تک حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا, اور روزانہ کی بنیاد پر سیرت نگاروں نے لکھا کہ جو زمانہ امن تھا, یعنی ہر وہ دن جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نہیں تھے, کوئی جنگ درپیش نہیں تھی, کوئی جو ہے نا وفد ملاقات کے لیے درپیش نہیں تھا, زمانہ امن کے اندر کم و بیش ہر روز وہ حضور کے پاس آیا. اور اصحاب کہتے ہیں کہ روزانہ آ کے حضور کے ساتھ کج بحثی کرتا, اور اس کا معمول یہ تھا کہ ہمیں اس کے سوالات کی ترتیب تک یاد ہوتی کہ اس نے ایک سوال کیا, اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا کرنا ہے. اور اصحاب کہتے ہیں کہ جب وہ سوق بازار سے مسجد کی طرف آنا شروع کرتا تو ہماری طبیعتوں کے اوپر ایک بوجھ آنا شروع ہو جاتا. نتیجتاً وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن میرے کریم آقا کا بطور مبلغ رویہ یہ تھا کہ آپ اس کا سوال ہر روز اسی توجہ سے سنتے گویا پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یعنی میرے کریم آقا نے اتنی اس کو توجہ اور شفقت عطا فرمائی, اور ہر دفعہ ہر سوال کا اتنا ہی تسلی بخش, تشفی بخش, تفصیل کے ساتھ جواب عطا کیا جتنا پہلے دن عطا کیا تھا. 9 برس تک وہ روزانہ اس مشق سے گزرتا رہا, اور پھر بالآخر ایک دن اس نے ایک ایسا عمل کر دیا کہ جو بالکل یعنی انسانی برداشت کے جہاں سارے بند ٹوٹ جایا کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کج بحثی کرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے, اور اٹھ کے جانے کے بعد وہ مسجد نبوی کے سین میں چلا جاتا ہے اور حضور کی طرف رخ کر کے وہاں پیشاب کر دیتا ہے مسجد نبوی کے اندر. اب تصور کریں آج کے دن میں اور آپ ہماری موجودگی میں کوئی شخص یہ کرے تو ہم اسے نشان عبرت بنا دیں, اس کے ساتھ کیسا سخت سلوک کیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی, اصحاب اس کی طرف لگ پے تو حضور نے ان سب کو بٹھا دیا, خود باہر نکلے اور جو ریت گیلی ہو چکی تھی نا اس پر خشک ریت ڈال کے اس کو برابر کر دیا. جب حضور اندر تشریف لائے نا تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی تلوار جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی کچی دیواروں پر مار رہے تھے غصے کے ساتھ, اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے اس گستاخ کو ہمیں کیوں سبق سکھانے سے روکا,
یعنی یہ آج اس گستاخی 9 برس کا ایک سفر ہے کج بیسی کا اور کوفت کا اور ایک جسے کہتے ہیں اذیت کا، اور پھر اس کے بعد آج یہ حرکت، اب تو اس کو یعنی سبق سکھانا لازم ہو گیا تھا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جواب کے اندر، اس یک سطری جواب کے اندر رہتی دنیا کے سارے مبلغین کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اصحاب کو مخاطب کر کے، کیا تم میں سے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں مجھ سے زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے؟ اصحاب خاموش ہو گئے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے کہا میرے دل میں بھی اس کے بارے میں وہی جذبات تھے جو تمہارے اندر تھے، لیکن میں نے اس پر اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اس کی داڑھی میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال موجود تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص سر جھکائے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ ابو قحاشہ جو 9 برس تک حضور کے ساتھ کجبیسی کرتا ہے، حضور کے سامنے اپنا آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ آپ بہت اعلیٰ ظرف اور باوقار انسان ہیں، لیکن بطور انسان آپ کا باوقار ہونا تو 9 برس سے میں اس کا قائل تھا۔ آج جو آپ نے عمل کیا ہے یہ ظرف کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کم از کم کسی نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بطور نبی مجھے میرے دل سے گواہی آئی ہے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات میں یہ سارا انتظام کیا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی، جو ہماری روٹین میں یہ سارے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو گلی محلوں میں بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں اور مرد حضرات کو باہر بلا کے کہتے ہیں جی ہم فلاں مسجد میں آئے ہیں تو آپ بھی وہاں پر شرکت کریں، ہمیں دین اسلام کی بات کرنی ہے یا آپ کو تبلیغ فرمانی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا مبلغ کہا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کہہ لیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جذبہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کی جتنی تحسین کی جائے، اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے، اتنی اچھی بات ہے کہ لوگوں تک خیر پہنچایا جائے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ محلے دار اور جن لوگوں جو پوری امت مسلمہ ہے، پوری انسانیت، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خیر طلب کرنا یہ مومن کے مزاج کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ آپ کو مجھے دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے لیے ایک رغبت آپ کے اور میرے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک مثبت رویہ ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں یہ ایک بہت خیر پر مبنی عمل ہے، وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں بڑا دست بدستہ میں یہ گزارش کروں گا اپنے مبلغین کے ساتھ بھی کہ مبلغ کو چاہیے کہ جو بنیادی اساسی علوم فرضیہ ہیں کم از کم وہ خود سے اس کو نہ صرف یہ کہ ان پر مہارت رکھتا ہو، بلکہ ایک درجہ آگے جا کے وہ جو دین کی بنیادی تقاضے ہیں وہ اس کی اپنی زندگی کا بھی حصہ ہوں۔ جب آپ بنیادی علم رکھتے ہیں اور پھر اس علم پر آپ کی زندگی سے عمل کی گواہی آنا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جب آپ دین کی دعوت کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کا آپ کے ساتھ، آپ کی دعوت کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ جڑنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ عمومی طور پر یہ جو رویہ ہے یہ بڑا مثبت رویہ ہے، اور اگر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوال ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ کہتے ہیں کہ جی آپ چلیں میں آ رہا ہوں، ہم آ رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد جاتے نہیں ہیں، تو آپ لوگ جایا کریں، صرف آپ نے اس طرح رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اور امت کو بطور امت کے تصور کے ساتھ جو ہے نا اس دین کو اور اس کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب تزکیہ نفس کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی ہے، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت اور شخصیت کے حوالے سے جو تبلیغ ہے اس کا کتنا اہم کہہ لیں کہ امپورٹنس ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کا جو مبلغ ہے، میں سب سے پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گی، آج کا جو مبلغ ہے اس کی بات اتنی کیوں نہیں ہمارے دلوں میں اترتی ہے؟ کیا معاملات ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اپنا کہہ لیں کہ ایک اثر نہیں چھوڑ کے جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال اور بہت بنیادی سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس سوال کو صحیح معنوں میں ایڈریس کر لیا جائے تو بہت سارا معاملے جو ہیں وہ آسان بھی ہو جائیں اور سیدھے بھی ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تزکیہ نفس تبلیغ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندرون کو طہارت حاصل ہو اور وہ اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو۔ دیکھیں جب ایک آدمی اندر سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو خود بخود اس کے لیے دین کو اختیار کرنا، اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ آغاز ہی یہاں سے ہونا چاہیے، یعنی سب سے پہلے آپ کے خیالات کی طہارت ہونی چاہیے، آپ کے نظریات کے اندر جو باطل عقائد ہیں ان سے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، اور پھر اگلے مرحلے پر دین کو سیکھنے کی، ایک طالب علم کے طور پر دین کو سیکھنے کی
ہر لمحہ اور عمر کے ہر حصے میں ضرورت ہوا کرتی ہے. ہمارا دین تو وہ ہے جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے, سیکھنے سے ہوتا ہے, اور پھر آقا کریم کے وہ جو رہتی دنیا کو روشنی عطا کرنے والے فرامین ہیں. حضور نے یہ فرمایا کہ قبر تک جو ہے وہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور علم کو سیکھنا ہے. علم کا کوئی بھی جو درجہ ہو سکتا ہے اس کو قبول کرنا ہے. تو تزکیہ نفس کیا بھی, کیونکہ علم کا ایک بنیادی درجہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا. آج کا جو مبلغ ہے اس کا معاملہ یہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں مبلغ جو ہے نا وہ دین کے ساتھ محبت کے جذبے میں میدان عمل میں اتر آتے ہیں, دین کی تیاری کیے بغیر بطور علم. آج کا جو زمانہ ہے اس میں بے شمار لوگوں کے پاس بہت ساری الجھنوں کی شکل میں سوالات موجود ہیں. ہمارا مبلغ کیونکہ تیاری کے ساتھ نہیں آتا, پہلی بات عمومی طور پر یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا, بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مبلغین کے دائرہ حلقے کے اندر بھی سوال سننے کی تربیت نہیں کی گئی ہمیں. یعنی سوال سننے کی جب تربیت نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی جواب دینے کا جو ایک مرحلہ ہے اور اس کے اوپر ملکہ حاصل نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جب آپ کی تبلیغ میں کی جانے والی خیر کی بات آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی, آپ کے رویے آپ کے عمل کا حصہ نہیں بنتی, تو اس کی تاثیر از خود ختم ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جب آپ محراب و منبر سے یا اس طرح کے تبلیغی اجتماعات سے جب آپ خیر کی کوئی بات کرتے ہیں اور لوگ اس کی طرف جڑنا شروع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کی ذاتی زندگی میں اس خوبی کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں وہاں وہ خوبی نظر نہیں آتی بلکہ اس کے بالکل برعکس کوئی معاملہ نظر آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر وہ جو دین کے ساتھ جڑنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا, وہ ایک گریز کے نہ صرف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ایک گریز کا جواز مل جاتا ہے اور لوگ اس سے دور ہونے کا ایک بہانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. سو مبلغ کو باعمل ہونا, با علم ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے, باعمل ہونا بھی ضروری ہے, اور با ظرف ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کے ظرف کے اندر کشادگی تین ایلیمنٹس اس کے اندر ہونے چاہیے جو مبلغ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تبلیغی اجتماع اور خاص طور پر تبلیغ کے کیا آداب ہے اس پر ہم نے بات کی. مجھے اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.